to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इनवाइट करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम फरहाद साहब का अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में, और टॉपिक है कि वहदत आलमी इंसानी या दो बशर और आलमी अमन, वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड पीस। इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए फरहाद साहब को इनवाइट किया जाता है। आए फरहाद साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम और ग्रुप के तमाम अजीज मेंबरान, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम है, हरचंद मैं ये बात सबसे पहले कहना ज़रूरी समझता हूँ कि नॉलेज के समंदर में मैं सिर्फ एक कतरा भी नहीं हूँ, और मेरा ना कोई दावा है इल्म का और अखलाक का और न ही मकाम का। अगर अपने तजुर्बे आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ तो इस दरख्त के मानद आप समझे जिसका चंद फल उनके शाखों पर है, जो मुसाफिर के लिए शायद लिज्जत के बायस हो और उनके साए तले जो है वो आराम कर सकें। तो ये तमाम तजुर्बियात के बना पर है। आज का टॉपिक वहदत आलम इंसानी और आलमी अमन के बारे में है, जो बहुत अहम सब इंसानों के लिए है, बहुत ही जरूरी है। दुनिया के तमाम लोग वो यही चाहते हैं कि आलमी अमन हो, जंग का निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जिसका वादा तमाम अनबिया और रसूलों ने अपने किताबों में पेशनगोई की थी कि जहां बैर और बकरे शेर तमाम एक नहर से पानी पिएंगे और साथ ही रहेंगे। लेकिन लोगों के दरमियान ऐसे लोग भी हैं जो तअस्सुब में फैसले सुनाते हैं और बात को दूसरे चीज पर जाके लिंक देते हैं। जैसा अगर मजहबी तअस्सुब हो तो वो दुश्मनी का चाल वगैरह समझते हैं, चाहे वो मुल्की तअस्सुब हो वो भी इसी तरह बातें जो है वो उनके तरफ चले जाते हैं। आम आदमी भी यही कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, हमेशा जंग होता रहा है और हमेशा ऐसे ही होगा। तो उस वक्त हमारे मजहब का क्या होगा अगर दुनिया एक हो गया, मुल्क का क्या होगा और हमारे पहचान का क्या होगा, वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आलमी निज़ाम किसी मुल्क के दुश्मन या दीनी के दुश्मन की साजिश नहीं, बल्कि इंसानी तरक्की का सफर है, जो आगे चलकर इस पर हम वजाहत करेंगे। वहदत आलम इंसानी मेरे लिए उस वक्त अच्छा लगा जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। हमारे टीचर ने एक ओपन टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखने को कहा। मैंने किताब में मुख्तलिफ टॉपिक जस्तजू के लिए चूज करने के लिए जस्तजू कर रहा था, तो एक बहाई मैगजीन मुझे मिला था उस वक्त, जो वहदत आलम इंसानी के बारे में था। उसका पढ़ना जब शुरू किया कि किस तरह आलम इंसानी का जो तरक्की का सफर था वो कहां से शुरू हुआ और किस तरीके से जो है यहां तक पहुंचा। पहला अकेले गारों में जंगलों में रहते थे और कैसे फैमिली का सिस्टम डेवलप हुआ था, और फिर चलते चलते कबीले वजूद में आए और कबीले शहर में बदला, सिक्के का वजूद और रवाज हुआ, बिजनेस और कामों का तकसीम, और चलते चलते मुल्की सिस्टम वजूद में आया। और अब इसी इर्तिका के सिलसिले में इंसान एक नई दौर में दाखिल हुआ, जो अहले वहा के मुताबिक आलमी निज़ाम है, यानी एक मुल्क एक वतन, जहां हर मौजूदा मुल्क बहैसियत एक सूबा काम करता है और तमाम मुल्कों के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर उस इंटरनेशनल ऑफिस में दुनिया के मसाइल के बारे में आपस के मशवरत से जो है उनका बाहमी तावन से हल करेंगे। जहां फौज की जरूरत एक मुख्तसर महदूद तक जो है वो रहेगा, और तमाम नौ इंसान के लिए एक कानून, एक हुकूक और एक जैसे करेंसी जो है, और हर चीज का एक मकाम हासिल होगा। इस पर मैंने अपने टॉपिक मुकम्मल किया और जब जुमेरात के दिन अपने टीचर को दे दिया, मुझे याद है कि इस
آرٹیکل کے لیے میں نے کسی سے مدد نہیں لیا تھا. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہیں، 48 سال پہلے، جیسا وہ 2 دن پہلے تھا. تو سوال شروع ہونے سے پہلے میں نے سوچا کہ حضرت بہاءاللہ کے چند آیات بھی جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، جو آپ نے فرمایا ہے کہ افتخار کرنا اس بات میں نہیں کہ کوئی اپنا وطن سے محبت کرے، بلکہ وہ اس بات میں ہے کہ پورے عالم سے محبت کرے. حقیقت میں عالم ایک وطن کی مانند ہے اور زمین کے رہنے والا اس کا باشند ہے. پھر فرماتے کہ آپ سب کا تعلق ایک ہی عالم سے ہے اور ایک ہی کلمے سے پیدا ہوئے. آگے آپ فرماتے کہ دنیا کے دانا لوگوں، وحدت کا خیمہ تھان دیا گیا ہے، خیریت کے نظر سے ایک دوسرے کو مت دیکھو، تم سب ایک ہی درخت کا پھل اور ایک ہی شاخ کے پتے ہو. عامر بھائی میرے خیال میں جب تک آپ اپنا سوال پوچھے تو میں ایک دو اور حضرت بہاءاللہ کے کلام پڑھ لوں گا. حضرت بہاءاللہ فرماتے کہ اے اہل زمین، اس آسمانی کلام کو قدر کریں، اس لیے کہ وہ ایک کشتی ہے اس دانائی کے سمندر میں، اور سورج ہے آسمان بینائی کے لیے. اہل بہا کے لیے فخر وطن اور مقام سے نہیں، بلکہ علم، دانش، اخلاق اور عمل سے ہے. یہ ایک عالم، ایک وطن اور ایک مقام ہے. اپنے ذات پر افتخار جو اختلاف کے باعث ہے درگزر کرو، اور توجہ کرو ان چیزوں پر جو اتحاد اور اتفاق کے باعث ہو. محترم فرحات صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. فرحات صاحب، اصل میں ٹوٹل جانکاری ابھی تو آپ کے ریلیجن کے ریگارڈنگ ہی نہیں لگ پائی، تو کیونکہ آج وحدت عالم انسانی یا کیا اردو میں کہتے ہیں پیس کے ریگارڈنگ بات ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ پوری دنیا کو ایک ہی بنا دیا جائے اور پیار اور امن کا گہوارہ ہو جائے، سرحدیں بھی ختم ہو جائیں. سر تصور تو بہت اچھا ہے، چیز بھی بہت اچھی ہے. پہلے تو آپ ذرا یہاں پہ یہ کلیئر کر دیجئے کہ آپ کے ریلیجن کا تعلق اسلام مذہب سے بھی ہے یا نہیں، مسلمانوں سے آپ کا کنیکشن ہے یا نہیں. اینڈ سیکنڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن از بیکاز آپ نے ٹاپک امن و امان کا لیا ہے، کہ کیا مسلمان جو آج کل کے ہیں، جو ان کے حالات ہیں، انہیں الگ کیے بنا عالمی امن ممکن ہے سر؟ یا دھماکے، تلواریں اور قتل و غارت گیری ہوتی رہے گی جب تک یہ سو کالڈ اسلام کے علمبردار اور مسلمان موجود ہیں؟ بتائیں کہ پوری دنیا مسلمانوں سہیت چاہتے ہیں پیار اور امن کی، یا یہ کہ ان سے الگ؟ جی تھینک یو. جہاں تک بہائی دین کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا، وہ تو ایک مستقل دین ہے، اور جس کا تعلیمات جو ہے وہ گزشتہ ادیان سے وہ آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور کچھ مختلف بھی ہے. تو حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ تمام گزشتہ ادیان کا جو جوہر تھا اور اس وقت کے لیے وہ ضرورت تھا، مطلب تو میں نے اپنے کتاب میں منشن کیا ہے. تو رہا میں کسی جامع کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں کرتا ہوں، یہ وعدہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ دن دنیا میں جو ہے عالمی امن قائم ہوگی. تو رہا اگر انسان اور پولیٹک جو ہے اس بات کو انہوں نے محسوس کیا، تو حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ اگر وہ میچورٹی کے اس پر آ کے مطلب ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل تلاش کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرے گا تاکہ اس راہ میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنا ضد جو ہے رکھا، تو وہ بہت سارے جنگیں ہوں گے، بہت تباہی آئے گا، اور ایسے تباہی آئے گا کہ ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا اس کے بعد، اس تباہی کے بعد جب لوگ بچیں گے، جو سبق ان کو ملے گا،
تو پھر آئندہ اپنے بچوں کو نہ نفرت سکھائیں گے نہ دشمنی. پھر اس کے بعد اللہ کی جو سلطنت ہے دنیا پر رائج ہو جائے گا. تو یہاں جو ہم انسانوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے. بہائی نقطہ نظر سے ہم سب سے پہلے سب کو انسان دیکھتے ہیں اور دین اور ان کے مرام اور ان کے سوچ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہے انسان ہے. تو دین جو ہے انسان کے لیے ہے. تو حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ دین کا مقصد محبت اور اتحاد کے لیے ہے. اگر دین جنگ اور نفرت اور تفرقے کے باعث بن جائے تو دین کا نہ ہونے سے بہتر ہے. جیسا وہ دوا شفا کے لیے ہے، اگر وہ دوا زہر بن کر انسان کا جان لے لے تو اس دوا کا نہ ہونے سے بہتر ہے. اسی طرح جو ہے یہ کانسیپٹ ہم دین اور کسی اور چیز ہر چیز پہ وہ لیتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے یہی فارمولا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ انسان ہے. اور یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کام ہے مطلب صرف بہائیوں کا نہیں، بلکہ ہندوؤں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، بلکہ تمام انسان جب مل کے کام کریں گے تو یہ عالمی امن جو ہے وہ حاصل ہوگا. اور اکیلے جو ہے کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ذات مطلب یہ چیز نہیں کر سکتے. آج کے دور جو ہے وہ عالم انسانی کا دور ہے اور سب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے ہمیں چلنا چاہیے بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی بارڈر کے. جی بالکل اسی طرح. جی محترم فرحات صاحب، بہت اچھا تصور آپ نے پیش کیا. خدا تعالیٰ اس کو کبھی حقیقت میں بھی بدل دے. آپ اپنے طریقے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا ویز ہونے چاہیے، کیا طریقے ہونے چاہیے کہ عالمی امن اور محبت اور بھائی چارہ قائم ہو جائے؟ سر اپنے پوائنٹس بیان کریں. شکریہ. جی میرے خیال میں جو چیز انسان کو پرواز دیتا ہے مطلب وہ ہے ان کے سوچ. تو اقبال صاحب نے جو ہے انہوں نے یہ بھی اپنے شعر میں وہ کلیئر فرمایا کہ وہ شاہین کو جو ہے ان کے پر یہ نہیں کہ اس کو اڑاتے ہیں بلکہ اس کے سوچ ہے. تو ٹائٹانک کے حوالے سے میرے خیال میں بہت سارے گروپ کے ممبران دیکھا ہوں گے، مطلب بہت ہی ایک کامیاب وہ مشہور مووی تھا ٹائٹانک. تو اس میں نے بہت کچھ دیکھا جو اس کے دیکھنے سے انسان کو کافی تجربے مل سکتے ہیں. میں صرف 3 باتوں کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں اسی پوائنٹ سے جو آپ نے فرمایا کہ ہم کس طریقے سے پہنچتے ہیں. یہ تمام جو دار و مدار ہے انسان کے سوچنے پر ہے کہ ہم کس طریقے سے سوچیں. جب ہمارا سوچ یہ ہوگا کہ ہمیں وحدت عالم انسانی چاہیے، پھر ہمارے تمام اعمال جو ہے، ہمارے تمام پلاننگ جو ہے انہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب میں یہ ٹائٹانک کی طرف آ جاؤں، وہ ان کے 3 باتیں ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ انسانی سوچ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیسے مطلب اس کا ریئیکشن ہوتے ہیں اور ایکشن ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ جب کشتی کے انجینئر سے پوچھا گیا تھا کہ اس کشتی میں کتنا حفاظتی چھوٹا کشتیاں ہیں جو ہنگامی حالت میں جو ہے مطلب مسافروں کو ہیلپ کر سکتے، تو انہوں نے جتنا کشتی کا وہ بتایا تو بہت ہی کم تھا. جب ان پر اعتراض ہوا کہ یہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوا تو کیا کریں گے، کیونکہ ان کا بہت غرور تھا اور بہت ہی فخر تھا اس کشتی کے ڈیزائن پہ جو اس نے کیا، تو وہ کافی ناراض ہوا تھا. اور دوسرے جو مجھے بہت متاثر کیا تھا وہ میوزیکل گروپ تھے جن کا ڈیوٹی صرف یہ دیا گیا تھا کہ مسافروں کی سکون اور خوشی کے باعث ہو. آخری لمحے تک اپنی جان بچانے کی پرواہ نہیں کیا اور صرف مسافروں کے سکون اور خوشی کے مطلب کے لیے وہ میوزک بجاتے رہے.
اور اپنا ڈیوٹی بہترین ادا کیا اور اپنے جان کو اہمیت نہیں دی۔ تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کشتی کے سیکورٹی کے بارے میں ہے، جب اس ہنگامی حالت میں جہاں آدھے سے زیادہ کشتی سمندر میں ڈوب گیا تھا اور کسی نے ایک شخص کو بچانے کے خاطر جو کمرے میں بند تھا اس دروازے کو توڑا، تو اس سیکورٹی نے جو ہے اس کو وارن کیا، اس پر ناراض ہوا کہ یہ نقصان آپ کو ہی دینا ہوگا۔ تبھی دیکھے اس نے بھی اپنے ڈیوٹی کیا، لیکن سوچ کے محدود ہونے کی وجہ سے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اسی وقت عدد کشتی جو ہے ڈوبا ہوا ہے، تو اس نے جو ہے وہ اس قسم کے ریئیکشن کیا تھا۔ تو کنورسیشن کے دوران ہم لوگ جتنا اپنا سوچ کا دائرہ وسیع کر لیں تو اور علم سیکھنے کا موقع ملے جو ہمیں صحیح سوچنے اور ڈیسیژن لینے میں مدد دے گا۔ مطلب ایجوکیشن اور علم جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے تاکہ ہم لوگ چیزوں کو بہتر دیکھ سکیں اور اس پر اپنا رائے اور ڈیسیژن جو ہے قائم کریں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے دراصل ان کا سوچ کے مطابق ہوتا ہے جو ہر انسان کو اس سمت لے کے جاتا ہے۔ ہمارا سوچ ایک ڈرائیور کی طرح ہمارے جسم کو اپنا مرضی سے اسی سمت لے کے جاتا ہے جہاں ڈرائیور نے ارادہ کیا ہو۔ ہر شخص کا زندگی کا دار و مدار ان کی سوچ کی کوالٹی پر ہوتا ہے، اور ان کا سوچ کا دائرہ اور کوالٹی ان کے نالج اور علم اور فہم کی وجہ سے وسیع ہو جاتا ہے۔ جو بہتر سوچتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے جب حضرت بہاءاللہ نے عالمی امن اور وحدت نوع بشر کے بارے میں فرمایا، ان دنوں میں ایران ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جانا کے لیے مہینے لگ جاتا تھا۔ یہ دنیا میں بھی اسی طرح تھا، مطلب یہی سچویشن تھا، اور لوگ سفر سے پہلے اپنے خاندان سے ہی جو ہے اس طرح الوداع کرتے تھے جیسے ان کا واپسی کا امکان نہ ہو۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ عالمی امن کو سمجھنا اور وحدت عالم انسانی کی اہمیت کو سمجھنے میں بہت دشواری تھے، اور یہ اکثر کہتے تھے کہ ہم سب انسان کیسے ایک ہو سکتے ہیں جب ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں اور ہمارا خون میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ مذاق اڑانے لگے اور حضرت بہاءاللہ کے یہ باتوں کو ایک خواب اور خیال کے مانند سمجھتے رہے۔ عالمی امن جو ہے آپ نے فرمایا کہ وہ مزید کیا پوائنٹ ہو سکتا ہے، تو ہم جب حضرت بہاءاللہ کے الواح اور آثار کو دیکھتے ہیں تو آپ نے تمام گزشتے جو بادشاہ تھے، آپ کے دور کے جو بادشاہ تھے، آپ نے سب کو لوح کے ذریعے سے جیسے بادشاہ روس ہم کہہ سکتے ہیں، یہ برلن کے بادشاہ جرمنی، فرانس کے بادشاہ اور ملکہ لندن جو ہیں، آسٹریا کے بادشاہ جو ہیں، ایران کے بادشاہ کو، اور سلطان عثمانی ترکی کا بادشاہ، اور پوپ اعظم کو بھی الواح نازل فرمائے کہ پیک کے ذریعے سے جو ہے وہ ان تک پہنچایا گیا تھا۔ اس لوح میں آپ نے اپنے مقام کے بارے میں اور عالمی امن کے طرف کوشش کرنے کے لیے ان بادشاہوں کو تشویق فرمایا تھا، اور فرمائے کہ اگر آپ عالمی امن کی طرف آگے قدم نہیں بڑھائیں گے تو ہر سال اپنے فوجی اخراجات میں آپ لوگ اضافے کرتے رہو گے اور ان کے تمام بوجھ عوام پر ڈال دو گے، جو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور جو بھی بادشاہ اس عالمی امن کے لیے اپنا پہلے قدم آگے بڑھائے گا تو وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، سردار ہوگا۔ تو اس بات سے جو ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ عالمی امن یہ بادشاہوں کی طرف سے جو ہے، سربراہوں کی طرف سے وہ آنا ہے، تو ان کو بیٹھ کے اپنا مسائل جو ہے حل کر کے اور پیس کو دستخط کریں، اور ساتھ ہی جو ہے جو بہائی لوگ اس وقت دنیا میں
کام کر رہے اسی بات پہ. صرف بہائی لوگ نہیں بلکہ وہ بہت سارے آرگنائزیشن ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. تو مزید اس پہ ہم لوگ آگے بات کریں گے. آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آئے تو میرے خیال میں ایک اور دو بات جو ہے وضاحت کر لوں. تو حضرت بہاءاللہ کے دور میں جب آپ نے تمام ان بادشاہوں کو اور ملکوں کے سربراہوں کو آپ نے لوح لکھا تو وہاں ملک لندن جو ہے آپ نے ویلکم کیا تھا. اور 1985 میں یونیورسل ہاؤس آف جسٹس کی طرف سے وعدے صلح جہانی کے نام سے اہل دنیا کو خطاب کرتے ہوئے سب کو عالمی امن کی طرف دعوت دیا تھا، جو دنیا کے تمام وزراء اور بادشاہوں کو یہ میسج بہائیوں کی طرف سے پہنچایا گیا تھا، جس میں مطلب اگر کاپی کسی کو ضرورت ہو تو انٹرنیٹ میں جو ہے وہ موجود ہے اور آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں. ان دوران جو ہے ساموا کا جو بادشاہ تھے آپ نے اس بات کو بھی ایکسپٹ کیا تھا، مطلب عالمی امن، اور پھر امر اللہ کو بھی قبول فرمایا. اسی طرح بہائی نمائندگان یونائٹڈ نیشن میں عالمی امن، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور ان تمام مسائل کے بارے میں جو انسانی حقوق سے ان کا تعلق ہو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نمائندگی کر رہے ہیں اور مختلف پروگرام یونائٹڈ نیشن کو تجویز کرتے ہیں جو بہت ہی مطلب مقبول ہو رہے اور مقبولیت ہے. دنیا بھر میں بہائی لوگ جہاں جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، وہ عالمی امن اور وحدت عالم انسانی کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. اور دنیا بھر میں 1 لاکھ کے قریب جو محافل روحانی محلی اور بہائی مراکز اور گروپ اور اسی طرح محافل مقدس ملی اپنا ایریا کے معززین اور وزراء اور اساتید کو عالمی امن اور وحدت عالم انسانی کی اہمیت کے بارے میں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور کانفرنسز اور ورکشاپ کے ذریعے سے ان کی اہمیت بتایا جاتا ہے. اور جہاں بہائی اسکول موجود ہو جس ملک میں، وہاں بھی تمام بچوں کے ساتھ محبت اور وحدت عالم انسانی پہ کام ہوتا ہے، پینٹنگ کے ذریعے اور ورکشاپ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے. یہ تمام خدمات جو ہے والنٹیئر کے ذریعے ہوتا ہے، سوائے وہ لوگ جو فل ٹائم کام کرتے ہیں اور پے دیتے ہیں. محترم فرحات صاحب، اتنی اچھی باتیں سن کے عالمی امن، پیس، لو، دل تو یہ کرتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں یہ سب چیزیں پاسبل ہو جائیں. آپ نے بادشاہوں، وزیر اعظم لوگوں کے بیچ کی بات کی کہ ان لوگوں کو اٹھے بیٹھے. سر یہ رویل فیملیز ہوئی یا پرائم منسٹرز ہوئے، پریزیڈنٹس ہوئے، ان کے ہاں تو پیس ہی پیس ہے. ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں. باڈی گارڈز وغیرہ، اسٹرین گن، پورے بلٹ پروف گاڑیوں میں چلتے ہیں، انہیں کوئی دقت نہیں. سر میں 2 واقعات ہی آپ کو بتاتا ہوں جس سے دل لرزتا ہے، خون کے آنسو رونے کو تربیت کرتی ہے. آپ بھی اور میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں ایک ٹائم میں، اسکول میں بھی پڑھے ہیں، کالج، یونیورسٹی یا جہاں تک بھی تعلیم خدا تعالیٰ ہمیں دے پایا ہے. سر اگر اسکول ٹائم میں 12th کلاس میں ہو، 10th کلاس میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ 15 اور 18 سال کی ایج ہوتی ہے اور بالکل نوجوانی کا عالم آپ کہہ سکتے ہیں. اس ٹائم جو بھی واقعات ہمارے سامنے ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے دل اور دماغ پہ پیوست ہو جاتے ہیں. ہم ہائی اسکول اور انٹر میں پڑھ رہے ہیں سر، اور ہم مسلمان ہیں مان لیجیے فار ایگزامپل، اور اکثریت میں ہے، ہمارا دیش مسلمان ہے، اور اچانک ہی کچھ داڑھی والے ٹوپی لگائے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، مسلمان ہی دیکھنے میں، مسلمان ہی کہلانے میں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ گولیاں چلا دیں ہم اسٹوڈنٹس پر. ہم میں سے کچھ لوگ مر جائیں، لاشیں گرتے ہوئے دیکھیں، جو گزر گئے، جو شہید ہو گئے، چلیے وہ تو ایک موت مر گئے،
لیکن وہ اسٹوڈینٹس جنہوں نے وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ان کے عالم پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا وہ دل و دماغ میں عالمی پیس اور انسانیت کی سوچ پائیں گے؟ اگر کمزور دل کے ہوں گے تو پوری زندگی لرزے میں گزاریں گے، ڈر میں گزاریں گے سر. اور اگر صحیح دماغ کے ہوں گے، یہ ریئیکشن والے ہوں گے، تو چاہیں گے کہ اس طرح سے اس چیزوں کا بدلہ لیا جائے اور ان ظالموں سے ان کے انجام تک پہنچایا جائے. دونوں چیزوں میں نقصان ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید آج ہی کی بات ہے، پڑوسی ملک سے میسج آئی ہے. کرسچن اسکول میں بھی سر نرسری سے 12 تک کی تعلیم لی ہے، کیتھولک کرسچنس کے یہاں سینٹ میریز اکیڈمی نام ہوتا ہے اس کا. تو سر بہت ہی امن و امان سے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، پیار سکھاتے ہیں. اس اسکول میں یہ کہنا کہ آپ کی پوجا کی آواز آتی ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر ایسے اسکولز میں گرجا گھر بھی بنا ہوا ہوتا ہے یا آس پاس بنا ہوا ہوتا ہے، یا چلیے کس قسم کی دعا ہوگی اس پہ اعتراض کرنا اکثریت کی طرف سے، وہاں ڈنڈے بندوقیں لے کے گھس جانا، چوکیدار کو پیٹنا، لیڈی ٹیچرز پہ حملہ کرنا، گالیاں دینا. جو اسٹوڈینٹس ان سب چیزوں کو دیکھا ہوگا، ادر ٹیچرز نے دیکھا ہوگا، ان کے دل و دماغ پہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ وہی بات اس کی ہے کہ یا تو لرز گئے ہوں گے، ایک پرٹیکولر مذہب کو غلط مانا ہوگا، ان کے دماغ زہر آلودہ ہوئے ہوں گے، اور اگر ایک آدھ کو اس طرح کا ہوگا کہ بدلہ لینا چاہیے تو وہ بھی غلط سوچیں گے. ایسے حالات میں جب تک پبلک اور عوام ایسا نہ چاہیں، ان کے دماغ خشک رہیں، ڈرائی مائنڈڈ ہوں، کیسے ہم عالمی امن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ اس ریگارڈنگ آپ کے خیالات کیا ہیں سر؟ بتائیں. شکریہ. جی، جس طرح آپ فرما رہے مطلب جو اس قسم کے حادثہ اور واقعات ہو رہے دنیا میں، اور بہت سارے جانے مطلب ضائع ہو رہے، اور بہت سارے سوچ اور قابلیت جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا تمام وجہ یہ ہے کہ جو شخص وہ کام کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ان کو ذرا بھی برابر احساس ہو کہ اس سے خدا کا کوئی خوشی اور کوئی رضا نہیں ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے. لیکن اگر کرتے ہیں وہ غلط ایجوکیشن کی وجہ سے ہے، اور غلط اس لیے ہے کیونکہ حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ صحیح ایجوکیشن وہ ہے جو انسانیت کے سرور اور خوشی کے باعث ہو. اگر وہ علم صحیح ہے جو انسانیت کے فلاح اور سکون کے باعث بن جائے، اور اگر وہ ایسی چیز بنائے جس سے انسانیت کے تباہی کے باعث ہو، تو وہ علم نہیں بلکہ وہ کچرا ہے، اس کو باہر پھینک دینا چاہیے. تو اس حوالے سے جب اگر میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی بات کرنے جا رہا ہوں، اس بات کی وجہ سے کسی کا دل آزاری ہو جائے تو وہ بات جو ہے بات نہیں ہوتے، وہ غلط چیز ہوتے ہیں. تو اس لیے حضرت بہاءاللہ نے فرمائے کہ پوری دنیا میں ایک نظام ایجوکیشن ہونا چاہیے جس کی وجہ سے تمام بچوں کو صحیح ایجوکیشن مل جائے، اور ان کو جو ہے وہ پتہ ہو کہ مطلب صحیح کام کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو جب یہ چیز دنیا میں آئی جائے گا تو یہ تمام مسائل جو ہے ایک کے بعد دوسرے ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ مطلب جو لوگ طاقت پر ہیں، ان کے اپنا خود وہ ہے پاور ہے، تو وہ اپنا حفاظت جو ہے اپنے ذریعے سے کیا ہوا ہے، اور شاید وہ دوسروں کو پتہ نہ ہو. لیکن آپ خود بھی دیکھ رہے کہ ہر سال ہر دن مسائل جو ہے اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، اور پریشانیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود بھی جو ہے جو آفیسرز ہیں تو وہ خود بھی جو ہے وہ سیف فیل نہیں کرے، چاہے اتنا تمام گارڈوں کے باوجود. تو ہم لوگ دعا میں اکثر یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا عمرا ہے ان کو عدل عنایت کرو، اور علماء کو جو ہے انصاف. تو یہ حضرت بہاءاللہ کے رائٹنگ میں اہل وہاں ہر وقت اس آیت کو دعا کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ بہت عالم انسانی جو ہے وہ مشکل میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بات آپ کا بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا ہے مطلب اس دور میں جس حساب سے یہ ویپن آپ دیکھ رہے ہیں
کیا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میرے نظر میں صرف اور صرف محبت اس کا میڈیسن ہے، اس کا علاج ہے. اور جہاں تک میرے خیال میں ہے تو انسان جب ترقی کی طرف جاتے ہیں تو اگر اس ترقی کو جو ہے اسٹاپ کیا جائے تو وہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں ہر چیز میں. تو 150 سال پہلے جب حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے انسانی سسٹم جو ہے وہ ملکی سے جو ہے ان کو انٹرنیشنل کی طرف جانا چاہیے، اگر وہ 150 سال پہلے عالم انسانی جو ہے اس اہم چیز کو ایکسپٹ کر لیتا تو آج ہمیں یہ تمام مسائل کو نہیں دیکھنا پڑتا اور نہ ہی کوئی جان جو ہے اسی طرح ضائع ہو جاتا تھا، نہ کسی کا دل دکھ جاتا تھا. تو جہاں اس وقت ہم لوگ ہیں یہ ہمارے شان میں نہیں ہے. یہ تو حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ یہ جدال اور نزاع جو ہے یہ تو جانوروں کے شان میں بھی نہیں ہے، تو ہم تو انسان ہیں. تو اس حوالے سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیز دیر سے مل جائے اور وہ گول ہم اس گول تک پہنچے، دیر سے پہنچے، تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ انہی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہے. محترم فرحات بھائی، آپ نے یہ جانکاری دی کہ 150 سال پہلے بہاءاللہ صاحب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ٹیچنگز دی. سر ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں رفلی مان لیجیے 6-7 جنریشنز تو بدل جاتی ہیں 150 سال میں، یعنی کہ 6 یا 7 جنریشن آ گئی ہوگی. آپ کی بات دیکھ لیجیے، جب سے یہ بہاؤ صاحب آئے ہیں دنیا میں اور دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد سے جو آپ لوگ ہیں مینس بہائی ریلیجن کے فالوورز، تو اپنے بچوں کو جو شروعات سے تعلیم دیتے ہیں تو کیا اس میں قرآن شریف انکلوڈ ہے سر؟ کیا قرآن کسی بھی فارم میں ٹرانسلیشن وداؤٹ ٹرانسلیشن پڑھایا جاتا ہے، یا یہ کہ جو بھی لٹریچر آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بہائی فرقہ بہاءاللہ صاحب کا لکھا ہوا ہے؟ سر ایک تو یہ بتائیں، کیونکہ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو چاہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مس انٹرپٹ کرتے ہو ان کو، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کو پڑھانے والے ہیں اکثر کر کے مدرسوں میں وہ خود کم علم ہے. اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ لوگوں سے، وہ خود کم علم ہے سر. گلی محلوں میں یہاں پہ جو مسجدیں ہیں اس میں جو امام رکھے جاتے ہیں، اذان دینے والے رکھے جاتے ہیں، وہ تلاش اس طرح کے کیے جاتے ہیں کہ صرف کمرے والا مل جائے، کہ کمرہ فری میں مل جائے اس کو اور وہ رہنے لگے، اڑوس پڑوس سے کھانے کا انتظام ہو جائے. مطلب کل ملا کے علم نام کی چیز اس کے پاس زیرو بھی نہیں ہوتی. تو جب ایسے علم والے لوگوں کو علم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جانور ہی بنائیں گے، انسان نہیں. تو میرا اس لیے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ لوگ اسی طرح کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، یا یہ کہ لٹریچر آف بہاؤ صاحب پڑھایا جاتا ہے؟ بتائیں. شکریہ. جہاں تک بچوں کے پڑھائی کے متعلق اور یہ کہ قرآن جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں، بالکل ہم قرآن تو پڑھتے ہیں اور قرآن کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور میننگ جو ہے اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو حضرت بہاءاللہ کے تعلیمات سے اور حضرت عبدالبہا کے بیانات سے ان کو وہ تمام چیزیں سکھاتے ہیں جو آج کے دور کے لیے ہے. اور قاری تھا، ہم نے کسی قاری کو بلایا تھا کہ وہ بچوں کو قرآن سکھائے، تو وہ قاری آتا تھا بچوں کو سکھاتا تھا. اور یہاں بھی جب آئے تو وہ بچے چرچ میں جاتے تھے تاکہ وہ کرسچینٹی سے جو ہے ان کو واقفیت ہو جائے. رہا وہ کیونکہ بچے خود آزاد ہیں، وہ خود چیک کر سکتے، خود دیکھ سکتے کہ کون سی بات جو ہے ان کو کہنا چاہیے اور کون سی چیز اس وقت کے لیے مناسب ہے اور کون سا نہیں کہنا ہے. تو یہ اس لیے یہاں بہائی معاشرے میں ہمارے بچوں کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور وہ خود ان کے اندر جو ہے شعور ہے، وہ سمجھتے ہیں اور ہر بات کی گہرائی تک جاتے ہیں کیونکہ وہ تحقیق کرتے ہیں. اور حضرت بہاءاللہ کے ایک بنیادی تعلیمات میں سے وہ ہے حقیقت کی تلاش، آزادانہ تلاش.
تو یہاں تک کہ ماں باپ اپنے بچوں پر یہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس پر جو ہے فورس کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہر جمعے کو ہم لوگ جاتے تھے بہائی درس اخلاق، تو وہاں جس طرح وہ اسکولوں میں کلاس 1 2 3 4 اس طرح ہوتے، تو بہائیوں میں بھی جو ہے بچے جو ہے وہ کلاس 1 2 3 4 5 وہ 12 کلاس تک ہوتے، تو اس میں ہم لوگ جاتے تھے، تو وہ اخلاق بھی دیکھتے تھے اور ہاتھ کے ناخن وغیرہ چیک کرتے تھے، رومال ہونا، اور پھر یہ تھا کہ کس طریقے سے ماں باپ کا اطاعت کریں اور کس طریقے سے رسپیکٹ دیتے ہیں اور کس طرح دنیا سے محبت کریں اور تمام دین کو جو ہے وہ ایک سمجھے اور سب کا اپنا فیملی سمجھے۔ یہ تمام چیزیں تو مجھے ان دوران جب سکھائی گیا آج تک یاد ہے، مجھے وہ ٹیچرز بھی یاد ہیں اور جس محبت سے وہ ہمیں پڑھاتے تھے سکھاتے تھے وہ سب یاد ہے۔ محترم فرحات صاحب، یہ بات سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ قرآن شریف بھی پڑھاتے ہیں بٹ وتھ ٹرانسلیشن، اور ساتھ میں آپ نے یہی کہا کہ بچپن ہی سے ہم اس طرح سے پرورش کرتے ہیں کہ وہ چاہے مذہبی تعلیم اسلام کی بھی لے رہے یا یہ کہ آپ کے ریلیجن کی بہو صاحب کی، بٹ ساتھ ساتھ میں وہ لوگ چرچ میں بھی جا رہے ہیں، تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ ساتھ میں دوسرے کلچرز کو دوسرے ریلیجن کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے پرتی اپنے آپ ہی پیار اور ملاپ آ جاتا ہے۔ سر تھینک یو۔ ماشاءاللہ آپ سے حسب امید یا جو بھی امید تھی اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آپ ماشاءاللہ بات کرتے ہیں، آپ بہت اچھی طریقے سے پیار امن و امان کی بات کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ بتانا چاہیں ان دا اینڈ بتائیں کہ اور کیا کیا ویز ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یا یہ کہ آپ کیا پیغامات دینا چاہتے ہیں۔ کیا سبھی کو اپنے بچوں کو اپنے ریلیجن کے ساتھ ساتھ تعلیم دیتے ہوئے شروع سے ہی دوسرے ریلیجنز کے بارے میں بھی جانکاری دینا چاہیے اور یہ تعصبات نہیں رکھنے چاہیے، انہیں اوپنلی کھلے دل کے ساتھ دوسرے لوگوں کی عبادت گاہوں میں بھی بھیجنا چاہیے، یا یہ کہ جو بھی آپ میسج دینا چاہیں سر پلیز بتائیں؟ شکریہ۔ جی بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں، جس شخص کو پھول سے محبت ہو، وہ پھول سے جب محبت رکھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پھول کہاں ہے، مطلب وہ چرچ میں ہے یا مسجد میں ہے یا مندر میں ہے، جہاں پھول اس کو دکھائی دیتے ہیں وہ اس سے لطف انداز ہو جاتے ہیں، اس سے خوشی ہوتے ہیں، اس کا عجیب سے مطلب وہ ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے اس کا مطلب اندر سے اس کو خوشی ملتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم خدا کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں تو ہمیں کوئی اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کتاب اور چاہے انجیل میں، چاہے وہ توریت میں اور قرآن میں ہو، وہ خوشبو سب میں ایک جیسے ہے۔ عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اصل میں ہم نے بس جتنا نالج تھا اس نالج کے حساب سے کوشش کیا کہ اس آج کے انٹرویو کے حساب سے پورے اتر رہا ہوں، اور یہ تو آپ کے کائنڈ ہے۔ تو اس میں صرف جو بات میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کا ہونا اور وجود اسی بات کا نشاندہی کر رہا ہے جو عالم انسانی انٹرنیشنل سسٹم کی طرف جا رہا ہے۔ ہر چند اس وقت کے جو یونائٹڈ نیشن ہے ان کے جو پالیسی ہے وہ مکمل اگزامپل نہیں ہے جو حضرت بہاءاللہ نے فرمایا، جس میں سب ملکوں کے لیے جو ہے برابری ہو۔ تو اس پہ جو بہائی نمائندگان ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ تمام ملکوں کو جو ہے برابر ووٹ ملے، کیونکہ جب تک تمام دنیا کے ملکوں کو جو ہے ایک جیسے رائٹ نہ ملے تو وہ عالمی امن کا ہونا وہ ناممکن ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے 25 سے زیادہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ہونا جو مختلف مسائلوں پر جو ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بھی اسی صدی میں شروع ہوا ہے، جو کہ ہمیں مطلب اچھا نشانیاں ہے عالم انسانی کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم بینک سسٹم کو جب دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بینک سسٹم عالمی ہو رہا ہے، جہاں آپ جائیں تو اب اسی ملک کے کارڈ کو آپ کسی بھی
ملک میں جا کے یوز کر سکتے اور وہاں کی کرنسی جو ہے آپ نکال سکتے ہو، جو اس سے پہلے جو ہے یہ چیز ممکن نہیں تھا۔ اور اسی طرح اگر اسپورٹ جو ہے دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں اس پر زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اسپورٹ بھی وہ عالمی سطح پر کھیلا جا رہا ہے۔ بزنس کے حوالے سے بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ 30-40 سال سے وہ عالمی شکل اختیار کر لیا، اور ہر کسی کا کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح عالمی مارکیٹ میں آ جائے۔ تو یہ کمیونیکیشن اس وقت دنیا کو ایک کر دیا ہے، اور تمام نیٹ ورک جو ہے عالمی سطح پر اپنا جال مکمل طرح وہ بچا رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو وسائل ہمیں چاہیے تھا وہ بھی آج موجود ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں سوچتا ہوں وہ یہ کہ عالمی عدالت کا تشکیل ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے انسانی حقوق کے لیے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور آپ کو نشانیاں مل سکتے جو مطلب وہ ڈائریکشن دے رہے کہ مطلب دنیا جو ہے اور سسٹم وہ انٹرنیشنل کی طرف جا رہے ہیں، اور بلکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ اس وقت ہم لوگ انٹرنیشنل سسٹم میں موجود ہے، اور اپنا آخری فارم جو ہے وہ لے رہے ہیں، مطلب جس طرح ایک بچہ پیدا ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس کی جو شکل اور فارم جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اسی طرح سے وہ دنیا میں نظر آنے لگا۔ اپنے کلام آخر جو ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف سے بہت دیر ہو چکا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن جتنا جلدی اس پر ہم لوگ کام کریں تو نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں، تباہی کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں، اور یقین مانے وقت بہت کم ہے۔ ہمیں صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس زمین پر اپنا زندگی پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم زندے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے زندگی کا اور سلامتی کا اس زمین کے سلامتی سے تضمین ہو جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ ایک مہربان باپ اور ماں ہیں تو اپنا بچوں کے مستقبل اور خوشی چاہتے ہیں، تو یہ خواہش دنیا میں مکمل امن کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک، اپنے مذہب، اپنے قوم سے صرف محبت کرتے ہیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے اپنے ملک کے باشندے وہاں موجود نہ ہو، ہمارا اپنا قوم کے لوگ جو ہے وہاں موجود نہ ہو، ہمارا مذہب کی جو ہے قوم وہاں موجود نہ ہو۔ تو یہ اس وقت دنیا مکمل طور پر جو ہے آپس میں مکس ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں جو انٹرنیشنل شادی اور بیاہ ہے اب جو ہے بالکل عام ہو چکا ہے، اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ان میں بہت خوش ہیں، اور یہ خوشیاں کی ضمانت اس زمین کی خوشیوں سے وابستہ ہے، عالمی امن سے وابستہ ہیں، آپ کے سوچ اور میرا سوچ کے دائرے پر وابستہ ہے۔ تو شکریہ۔ محترم فرحات صاحب، بہت بنیادی، سچی اور حقائق کی باتیں آپ نے کہی کہ سبھی لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا پیار محبت کے لیے، تاکہ پوری دنیا میں امن، پیار اور محبت برسے۔ اور یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی کہ شادیوں کو انٹرنیشنل لیول پہ لانا ہوگا، کہ کسی ملک بھی ہو کوئی ملک اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے، کاسٹ آگے آڑے نہیں آنی چاہیے، ریلیجن کا بھی اس میں کتنا کوئی میٹر نہیں ہونا چاہیے، بس انسانیت ہونی چاہیے، اور وہی بیس ہے۔ اور سر میں تو صرف اور صرف ایک پوائنٹ کہوں گا ان سب چیزوں کے لیے کہ سب سے بڑی چیز ہے تربیت۔ بچے کو جو تربیت ملے گی وہی اس کی زندگی بھر کام آتی ہے، ہندی میں اس کو سنسکار کہتے ہیں۔ اگر سنسکار اور تربیت ہم اچھی دے پائے اپنی جنریشن کو تو انشاءاللہ پیس ہی پیس رہے گا، امن ہی امن رہے گا، اور پوری دنیا پیار محبت کا گہوارہ ہوگی۔ سر آپ تشریف لائے، ٹائم آپ نے دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ بہت اچھی پوسٹ آپ نے بھیجی ان دا اینڈ۔ When a thought of war comes, oppose it by a stronger thought of peace. MashaAllah. A thought of hatred must be destroyed by a more powerful thought of love.
شکریہ, جزاک اللہ فرحات صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم. جاگے جاگے کوئی انکہی پیاس ہے, آپ کا دل ہمارے پاس ہے, ہمارا دل آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے. اترنے لگے جھیل میں, پرندے درختوں پہ گانے لگے, جو تم ہم سفر ہو تو اے ہم سفر, ہمیں ساری منظر سہانے لگے. منزلوں سے گلے راستے مل گئے, سپنے سچ ہو گئے, پوری ہر آس ہے. آپ کا دل ہمارے پاس ہے, ہمارا دل آپ کے پاس ہے. آپ کا دل ہمارے پاس ہے, ہمارا دل آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے. آپ کا دل ہمارے پاس ہے, ہمارا دل آپ کے پاس ہے.